बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को अल-अमीनिया ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आपके सामने जिस आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ वो सूरह आले इमरान की आयत पाक है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत का जिक्र फरमाया। और जो हदीस पाक जिक्र की गई इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का जिक्र किया गया। तो मोहब्बत रसूल के हवाले से चंद पहलू आपके अर्ज़ गुज़ार करने की कोशिश करेंगे कि आया मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत की अलामतें क्या हैं, वाकई हम मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं हैं। तो मोहब्बत का मतलब होता है कि पसंदीदगी के साथ किसी की तरफ दिल का मैलान होना। अगर हमें कोई चीज़ वक्ती तौर पर अच्छी लग रही है उसे मोहब्बत नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें पसंद है और हमारा दिल उसकी तरफ माइल है तो इसे मोहब्बत कहा जाता है। और जब ये दर्जा इस कदर ज़्यादा हो जाए कि इंसान को अपने महबूब के अलावा कुछ और दिखाई ही ना दे, उसके अलावा कुछ और सुनाई ही ना दे, तो इस दर्जे को कहा जाता है इश्क। फिर मोहब्बत के हवाले से जो आयत पाक बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। नतीजा क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो इस आयत पाक का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो बुतों की पूजा क्या करते थे, और जब उनसे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये बुत हमें अल्लाह की बारगाह में मकबूल करवा देंगे। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हैं, लिहाजा हम इनकी इबादत करते हैं। मकसद बहुत प्यारा है लेकिन तरीका गलत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बज़रिए वही फरमाया गया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये तरीका इख्तियार ना करो, तरीका इख्तियार करो मेरी इत्तिबा का। अगर तुमने मेरी इत्तिबा की, मेरी पैरवी की, मेरे अहकामात को पूरा किया तो नतीजा ये होगा कि युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो लिहाजा अगर हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं तो इस मोहब्बत का सबूत इस तरह हासिल होगा कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें, आपके अहकामात की पैरवी करें, आपके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फिर जो हदीस पाक जिक्र की गई इसमें फरमाया गया कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, हत्ता कि मैं उसे सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, मैं वालिदिही, उसके वालिदैन से भी ज़्यादा, व वलदिही, और उसकी औलाद से भी ज़्यादा, वन्नासि अजमईन, और तमाम लोगों से ज़्यादा। तो तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके औलाद, वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो इस आयत पाक में जो फरमाया गया ला युमिनु, तो ला युमिनु से मुराद ये नहीं है कि कोई मुसलमान ही नहीं होगा, मुसलमान तो कोई शख्स कलमा पढ़कर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुराद है कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा। यह हमारी फितरत होती है कि हम हर चीज़ में कमाल को पसंद करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं हमारा बोलना कमाल होना चाहिए, अगर हमारा घर है हमारा घर कमाल होना चाहिए, हमारी औलाद है वो हर तरह के ऐब से पाक होनी चाहिए। हम हर चीज़ में कमाल को चाहते हैं। तो जब हमारे पास ईमान है तो हमारा ईमान भी कामिल होना चाहिए। और कमालियत ईमान के हवाले से मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ उमूर का जिक्र हुआ है, लेकिन आपके सामने अभी जो हदीस पाक जिक्र की गई इसमें ईमान की कमालियत को मौकूफ़ रखा गया है इस बात पर कि कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सबसे प्यारी ना हो जाए, वो हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने क्यों ना लग जाए। और यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत नहीं मांगी गई,
یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. نہیں، صرف محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے کمال محبت کی، کہ اگر کمپیریزن کہیں پر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ محبت اگر ہونی چاہیے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہونی چاہیے. جسے یہ لیول حاصل ہو گیا تو گویا کہ وہ ایمان کے کامل درجے پر پہنچ گیا، اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک ماں باپ اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں کہ تم فلاں کام نہ کرو، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کام کرو. اب اگر وہ شخص اپنے ماں باپ کا حکم مانتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ میں تو حضور سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ جب وہ حکم ہی نہیں مان رہا تو یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور کامل محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تضاد ہو جائے کہ ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں، تو اب ہمیں حضور کی بات کو فوقیت دینی ہے، حضور کے حکم کو ماننا ہے. بلکہ ماں باپ کا حکم، استاد کا حکم، شوہر کا حکم بھی اسی وقت لازم ہے، اسی وقت ماننا لازم ہے کہ جب وہ حضور کے احکام کے مطابق ہو. اگر حضور کے احکام کے خلاف ہے تو ان کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا. تو جب تقابل ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کسے کسے کتنی محبت ہے. اور محبت کی جو مختلف علامتیں ہیں اس میں سب سے بنیادی علامت ہی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس کے حکم سے کبھی روگردانی نہیں کرتا، اس کے حکم کو اپنے سر پر رکھتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا. لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر محبت رسول ہے، ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. کیا ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اس دعوے میں سچے ہیں تو ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے. اگر دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ محبت کرتے ہیں لیکن زندگی ان کے احکام کے خلاف گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. ایک بچہ ہے، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا عشق ہے، پیار ہے. لیکن جب ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا پانی پلا دو، وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے پیر دبا دو، نہیں ابھی تو نہیں دبا سکتا، پھر کبھی دبا دوں گا. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ماں باپ کیا کہیں گے اسے؟ کہ تم جھوٹے ہو، تم صرف زبانی بات کرتے ہو، عمل کا موقع آتا ہے تم پیچھے ہٹ جاتے ہو. تو بالکل یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم زبان سے تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کی نشانی بھی یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِ، تم میرے اتباع کرو، میرے حکم کو مانو. اور حضور سے محبت کی نشانی بھی یہ ہے کہ تم حضور کی اطاعت کرو، حضور کی اتباع کرو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی. تو اگر ہم اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی حضور کے احکام کے خلاف گزرتی ہے یا ان کے مطابق گزرتی ہے. اسی طرح محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا بڑا ذکر کرتا ہے، اسے بہت یاد کرتا ہے. اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے اپنی زندگیوں میں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا یاد کر رہے ہیں. ہمارے مصروف دنوں میں کیا 5 منٹ بھی ایسے ہیں جس میں ہم حضور کی یاد میں بیٹھ کر روتے ہوں، حضور کو یاد کرتے ہوں، ان کے پیارے زمانے کو یاد کرتے ہوں، ان کی ہمارے حق میں کی گئی دعاؤں کو یاد کرتے ہوں؟ کیا کوئی وقت ایسا آیا ہماری زندگی میں جس میں ہم نے اپنے نبی کو یاد کیا ہو؟ کیونکہ یہ قول ہے، مقولہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. ذکر یاد کے معنی میں بھی آتا ہے کہ بندہ تنہائی میں یاد کرے. اسی طرح ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان ہیں آپ اس کا ذکر کریں. ہم دنیاوی محبت دیکھ لیں، ہمیں اپنے دوست احباب سے، ماں باپ سے، کسی سے بھی محبت ہو، ہم اپنی کنورسیشن کے درمیان ان کا ذکر ضرور لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. اب ہمیں اپنی کنورسیشنز پر غور کر لینا چاہیے کہ ہم اس میں حضور کا ذکر کتنی بار کرتے ہیں. کیا صرف محفلوں میں کرتے ہیں؟ کیا صرف اس طرح کی گیدرنگز میں کرتے ہیں؟ یا ہماری عام زندگی میں بھی ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے ہم پر جو احسانات کیے ان کو یاد کر کے کیا کبھی ہم روئے؟ اسی طرح ذکر میں درود پاک بھی آ جاتا ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم ان پر درود پڑھیں.
تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں یا نہیں۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں حضور پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہیے، اور کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 313 درود پاک لازمی پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے کلام سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے کلام کو بھی پڑھتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہے اور اس کا میسج ہمارے پاس آ جائے، ہم سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس کا میسج ریڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، لیکن جو میسیجز حضور نے ہم تک پہنچائے کیا ہم نے انہیں پڑھا؟ کیا اپنی زندگی میں ہم نے کوئی ایک بھی حدیث کی کتاب ترجمے اور تشریح کے ساتھ مکمل پڑھی؟ کیا ہمیں حدیث کی کتابوں کے نام معلوم ہے؟ کیا ہمیں حدیث کے درجے معلوم ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے حضور کا کلام نہیں پڑھا، حضور کا کلام سیکھا نہیں، ہم نے جانا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری اور انہوں نے ہمارے لیے کیا پیغامات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے متعلقین کا بھی احترام کرتا ہے۔ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے جو متعلقین ہیں، یعنی صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء دین، دینی کتابیں، قرآن پاک کی تفاسیر، ان چیزوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اپنی زندگی کو تو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیاوی رسم و رواج کو تو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو تو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں سیکھنا چاہتے۔ حالانکہ دین ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حضور کا قرب عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ جتنا ہم حضور کے بارے میں جانیں گے اتنا ہمیں آپ کا قرب حاصل ہوگا، اتنی ہمارے دل میں محبت بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ محبت کیسے بڑھے گی؟ اس محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ محبت کمال تک کیسے پہنچے گی؟ اور جب یہ محبت کمال تک نہیں پہنچے گی تو ہمارا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان علامات محبت کو، یہ چند علامتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان علامات کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو کوشش کرنی چاہیے، سیکھنے کی طرف آنا چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، دین کے احکام سیکھیں، شرعی احکام سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، تاکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے قریب کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر محبت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔